अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ और आप देखते हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और हर कुछ दिन में हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ पर। और जिस तरह से हमने हालिया दिनों में देखा है कि जंग की सूरत हाल थी, तो इस सूरत हाल की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्या असरात मुरतब हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जो अब सिचुएशन है, लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असरात हो सकते हैं, क्या करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, इस पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे मिस्टर अख्तर कमाल, जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट भी हैं और आप सब जानते हैं कि लाइफ कोच भी हैं। तो उनसे जानेंगे कि अपनी लाइफ को इस सिचुएशन में, जबकि हर तरफ जंग का ही जिक्र हो रहा है, गो कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है, मगर अभी भी क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है, तो उसकी वजह से लोग हर वक्त चाहते हैं कि वो न्यूज़ देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें ताकि वो आने वाले हालात के बारे में जान सकें। तो इसकी वजह से क्या ये सही है, या इतना ज़्यादा क्रेज़ होना न्यूज़ के हवाले से और ख़बर के हवाले से, क्या ये ठीक है या नहीं, ये मेंटल हेल्थ को हमारे नेगेटिवली मुतासिर तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, मिस्टर अख्तर कमाल को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? और जिस तरह से अब हालात आप देख रहे हैं, बहुत सारे, यानी हमने अभी पिछले दिनों में जो हालात देखे हैं, तो अब आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हालात एक्चुअली जो हमारी जो जिस तरह हम जनरेशन वाइज ये वाली बात करते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी, एक नया एडवेंचर था। और सिर्फ उन्होंने किताबों में पढ़ा था या नेटफ्लिक्स पे या जो हॉलीवुड की मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, तो उनके लिए एक बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी। शॉकिंग चीज़ उनके लिए, शॉकिंग से ज़्यादा एक बड़ा एक्साइटिंग चीज़ थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि एवरीबॉडी नोज अबाउट कि व्हाट इज़ ड्रोन, और ड्रोन क्या करता है, और एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सब उन्होंने सुना था, एक्सपीरियंस नहीं किया था, एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, पर्सनल कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जिस तरीके से जो पिछले जो 10 साल पहले जिस तरह से ड्रोन होते थे, वो आपको पता है कि वो बिल्कुल एक हमारे आइसोलेटेड केपी के एरिया में, उसमें भी इतना लोगों को वो नहीं था। अब हुआ ये था कि ये मैं समझता हूँ कि वॉर जो है, जो हमारी आर्म फोर्सेज है, उनसे ज़्यादा एक तरीके से ये डिजिटली हो गई थी अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि विद इन द टू कंट्रीज। लेकिन जो पॉजिटिव बात ये है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर बड़ा कंट्रोल है, एक चीज़, इसका एक पूरा एक मैकेनिज्म है, एक एसओपीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैनल मालिकान भी हैं, फिर गवर्नमेंट का भी हमारा हुआ है। लेकिन जो इंडिया ने जो एक पूरी हद कर दी और पूरी दुनिया में जिस तरीके से सनसनी फैलाई है, हाँ, जिस तरीके से वो जैसे कहते हैं कि वो उनकी जैसे मूवी होती है या उनके ड्रामा होते हैं, वही चीज़ को लेके अपना जो है, इट फेल्ट लाइक कि या तो कपिल शर्मा का जो स्क्रिप्ट होती है, कपिल शर्मा शो की जो स्क्रिप्ट होती है, या फिर बॉलीवुड की मूवी की कोई स्क्रिप्ट जो है वो उनको न्यूज़ कास्टर्स को मिल गई है और वो वही पढ़ रहे हैं। तो वो बेचारे वो ना हर चीज़ को जो है ना, हीरोइज्म का जिस तरीके से एक फैंटेसाइज करने का एक फैंटेसी, जी एवरीथिंग इज अ मूवी, और वहाँ पर वो हर चीज़ उस चीज़ को वो समझते हैं। और इतनी रिस्पॉन्सिबल, जिसे कहना चाहिए कि सनसनी खेजी के कराची पे वो कब्जा हो गया, फलां पे ऐसा हो गया और ये हो गया, और एक F-16 शूट डाउन और दिस एंड दैट, जो भी। अब उसका रिजल्ट क्या नहीं, विद इन 4 डे में जो भी, खैर वो जंग की तो एक अलग बात है, ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए। हर दुनिया के बड़े चैनल ने, बड़े अखबार ने इनका जिस तरीके से मीम्स बनाया है, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड हो। तो मकसद ये तो एक तरीके से समझ लें कि ये बैडली एक्सपोज हो, बट स्टिल दे आर इन डिनाइल। देखिए, डिनाइल में इस चीज़ की मैं अक्सर इसकी हम बात करेंगे कि वहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ किस तरह से मुतासिर हुई है, मगर हम पहले यहाँ की बात करते हैं। आपने यकीनन पिछली वॉर तो देखी होगी, हम सबके लिए ये फर्स्ट वॉर थी, ये सब कुछ एक्सपीरियंस हम पहली बार कर रहे थे। तो जब अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन्स जब आ रहे थे, और यानी उसके जवाब में कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा था, जस्ट उसको शूट डाउन किया जा रहा था, तो एक क्यूरियोसिटी भी थी और एक इंसान क्यूरियस भी थे और फ्यूरियस भी थे कि भाई इस पे अमल क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं जा रहा, क्या हम क्या गज़ा की तरह हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनके रहमो करम पर हैं कि वो जब चाहे हमें ख़त्म कर दें। तो
اس کنڈیشن میں لوگ جو جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے تھے یا ان کی جو کنڈیشن تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ وار گیم ہوتا ہے اور یہ بڑی ویسے تو بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ ساری چیزیں. اب عام جو ایک لے مین ہے اس کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آرم فورسز کا ایک چھوٹا سا بس میں آپ کو آرم فورسز میں جس طرح سے ہماری آرمی آپ کو پتا ہے کہ لینڈ فورس ہے, تو بارڈر ایریا میں جو تھا وہ بہت ہی کشیدگی ہوئی اور مقصد یہ کراس فائر ہوئے, اس میں مارٹر گولے اور یہ سارا کچھ ہے. یہ آپ بڑی ایک بریکنگ نیوز سمجھ لیں, میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ کسی چینل نے بتایا کہ پاکستان نے بڑا اندر تک کتنے کلومیٹر تک گھس کے وہ چاہے وہ بہاولپور کا بارڈر ہو, چاہے وہ کشمیر والا بارڈر ہو, چاہے وہ سیالکوٹ کا ہو, وہ باقاعدہ لینڈ کو انہوں نے گرپ کیا اور ان کی جو بھی پوسٹیں تھیں اس پہ قبضہ کیا. ابھی حالیہ ڈی جی ایم او کی جو میٹنگ تھی اس نے کہا تھا کہ جی آپ جو لائن آف کنٹرول کی پوزیشن میں آ جائیں, تو جو ہمارے ڈی جی ایم انہوں نے کہا نہیں جی یہ ریٹرن میں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ ہے یہ خبر, یہ دوسرے سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آرمی کا اس طرح ہو, اور اللہ مقصد شہادتیں قبول کرے, شہادتیں بھی ہوئی, بہت بڑا گریٹ ڈیمیج ڈالا, یہ ایک بات ہے. دوسرا ایئر فورس کا تو چلے ہے, نیول کا بھی یہ تھا. نیوی فورس کی جو سب سے بڑی جو ایک اچیومنٹ تھی یا جو بھی ہے, یہ ایک بڑا پیس آف کیک ہوتا تھا کراچی 71 میں, کیونکہ میں نے وہ جنگ دیکھی ہے, میری اتنی عمر تھی اور سارا کچھ تھا. آپ یہ دیکھیں الحمدللہ پاکستان میں ناٹ اے سنگل آور کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہوا الحمدللہ. ان کو جو آج کل کی نسل ہے ان کو بلیک آؤٹ کا پتہ ہی نہیں. دوسرا یہ تھا کہ جتنی بھی عمارتیں ہوتی ہیں آپ کے اس میں جو اگر گلاسز لگے ہوئے ہیں یا کوئی ڈفرینٹ کلر کی عمارتیں ہوئی, اس کو جو مٹی کلر کا جو پینٹ ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے. بالکل ایک چیز بھی چھوٹی سی آپ جو ہے اس کو نہیں جلا سکتے اس میں کیا کہتے ہیں بلیک آؤٹ میں. اور آپ یقین کریں کہ انڈیا کے جتنے جو بارڈر ایریا تھے اس میں چاہے امبالہ ہو, چاہے وہ سری نگر کا ہو, چاہے پٹھان کوٹ کا ہو, چاہے وہ دوسری جگہ ہو, وہاں باقاعدہ جو ہے سائرن بھی تھا. 2 قسم کا سائرن ہوتا ہے, ایک ایمرجنسی کا ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آل کلیئر. آپ ان کے پین کا اندازہ لگیں. دوسرا جس طریقے سے ہائپ ان کے میڈیا نے کریٹ کی کہ ہم نے یہ کر لیا, وہ وقتی ان کو خوشی جسے کہتے ہیں کہ ہوئی اور خواب خرگوش. لیکن اس کے بعد جو وہ ہوا ہے جس طریقے سے وہ پوری قوم جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں سڈن ایک جسے کہتے ہیں انزائٹی میں, پینک میں اور ایک شوق میں, اور سب سے جو خطرناک چیز ہے کہ لوزر کی جو ایک فیلنگ ہے نا اس کے ساتھ وہ ہر صبح کو جس طرح سے ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہاں آپ دیکھیں جب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ کسی جگہ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا, اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہوگا کہ جس طریقے سے وہ شارٹ گن سے اس جو ہے لاہور کے شہری نے 7 فائر مارے اور 8ویں میں وہ ڈرون گرا دیا. تو پیپل آر میکنگ فن, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. بہت سارے جو بلاگر ہیں یو ایس کے اور یو کے کہتے ہیں کہ یار ہم تو آ کے مقصد حیران ہے کہ یار یہ کس طریقے سے لوگ, یعنی اس حد تک یہ ہے کہ جو ڈرون جنہوں نے گرائے وہ اس کے انجن کو موٹر سائیکل میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اس کے پرزے جو ہے وہ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. ان کے لیے تو ایک نئی چیز ہے نا, ایک ایکسپیریمنٹ ہے. تو جس طرح سے ہم پہلے دیکھتے تھے ایک جنگ کا خوف ہوتا تھا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر جنگ کی دھمکی انڈیا دے رہا تھا تو یہاں کے لوگ میمز بنا رہے تھے, اور وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ میم وار ان لوگوں نے شروع کر دی ہے. میمز کے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے, ہم اتنے بڑے, ہم اتنے پاورفل, ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں, یا شہادت کا جذبہ بہت زیادہ غالب ہے, یا اپنے ملک کے حالات سے تنگ آ کر, ریزن کیا ہے؟ اس میں 3-4 چیزیں ہیں. میں اپنے انڈین دوستوں سے کبھی مذاق میں سی بات ہوتی ہے, میں کہتا تھا یار یہ جو ہماری دھرتی ہے یہ ساری مطلب یہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, میں نے کہا یار یہاں یہ ہے کہ شاید ماں کوئی بزدل کو جنم نہیں دے, پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ ہماری بینگ اے مسلم ہماری جو لائف ہے وہ آفٹر ڈیتھ شروع ہوتی ہے. تیسری اہم یہ چیز تھی کہ 70s میں جب تھا اس میں یہ موبائل نہیں تھا, جو ہے یہ یوٹیوب وغیرہ, یہ تو ظاہر ہے سوال ہی نہیں کرتا تھا. ایک چینل ہوتا تھا بلیک اینڈ وائٹ, یہ ساری چیزیں, اور ریڈیو پہ زیادہ لوگوں کا کنسرن ہوتا تھا. تو اب تو یہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے لائیو دیکھا ہے, اور دیکھنے کے بعد انہوں نے آپس میں جو ہے اس چیز کو شیئرنگ میں مینز والی جو بات کی, وہ الحمدللہ ناٹ اے سنگل مومنٹ, کوئی 1 سیکنڈ یا نینو سیکنڈ کے لیے بھی کسی کا بھی مورال جو ہے بالکل ڈاؤن نہیں ہوا. پہلی بات جو مین آپ کا سوال کہ یہ کیسے ہوا, یہ اسی طریقے سے ہوا کہ ان کو سارا کچھ پتہ ہے کہ بھائی وار کسی طریقے سے ہوتی ہے, اور یہ جو جتنے بھی ویڈیو گیم اور یہ سارا کچھ تھا. ہاں آپ کا یہ جو 5th اکانومی اور سائز آف آرمی اور
یہ جو ہے ریزرو اور اتنا بڑا یہ دیکھیں یہ وار مشین میں جو ہے نا مین بیہائنڈ دا مشین جو ہے نا اٹ ڈز میٹر. مشین ڈزنٹ میٹر اتنا زیادہ جتنا وہ بندہ میٹر کرتا ہے جس کے اندر جذبہ ہو, جس کے اندر ہمت ہو اس کو چلانے کی. ویسے ریشو ہمارا جو ہے کرافٹ کا ہے 1:10 والی بات ہے, لیکن یہ کچھ ایسا نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے کریج. اور نبی پاک کی جس طریقے سے آپ ساری زندگی دیکھیں ان کو کہ بھوکے رہے وہ جس طریقے سے انہوں نے فاقے کیے, لیکن گھر میں جو بھی ہے تلوار خنجر یہ ساری چیزیں یہ تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گولڈ امیر 1948 میں جو اسرائیل کی وزیر اعظم تھی اس نے یہ بات کی کہ یہ جو ہم اتنا جو تیاری کرتے ہیں ان کے آپ سمجھ لیں کہ گھٹی میں یہ چیز ہے. 5th کلاس تک جو ہے نا اس کو اسرائیلی زبان میں مکتب کہتے ہیں, اور مکتب میں جو لوگ جاتے ہیں اس میں یہی ہے کہ عرب از ناٹ یور اینیمی, یور اینیمی از پاکستان. تو یہ کالج اسکول ہر جگہ ان کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ عرب وغیرہ تو یہ تو کہتے ہیں کہ گھنٹے کی مار ہے. تمہارا اصل بچوں بڑوں سب کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اصل دشمن ہے پاکستان. تو الحمدللہ یہاں کوئی ایسی جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ پینک کی ہے اس طریقے. ایون تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہمارے یہاں وہ ہوتی ہے کہ لوگ پیٹرول کی ٹنکی فل کرا رہے ہیں, گروسری اپنے گھر میں بھر رہے ہیں, اچھی چیز ہے سارا کچھ. اس طریقے کا بھی کوئی پینک نہیں رہا, اور لوگوں کا بڑا ایک تو دوسرے سے کوآرڈینیشن تھا. ایون دو میں اپنی مثال بتاؤں کہ میں نے کچھ جو لوگ تھے جو موومنٹ ہماری جو آرم فورسز کی جو رات میں جس طریقے سے ہوتی تھی, میں کہتا تھا یار فار گاڈ سیک یہ چیزیں مت بالکل وہ کرو. اور لوگوں نے اس پہ ریلیجیسلی عمل کیا کہ کوئی دکھا رہا ہے کہ جی وہ ٹینک جاتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں یہ سب نہیں. تو بیسیکلی جتنی بھی ہماری 20 لاکھ 21 لاکھ 30 لاکھ جتنی بھی کمبائنڈ فورسز ہیں, تو ہم تو 25 کروڑ سارے ہی سمجھ لیں کہ سبھی مجاہد ہیں ساری چیزیں. بلکہ کچھ تو میں ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ یار اب تو بڑا ڈپریشن میں آ گیا کہ کیوں یہ وار جو ہے ہاں ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. اس دفعہ اگر جنگ رکی تو ہمارا تو جنگ سے یعنی وہی اعتبار ہی ختم ہو جائے گا. اچھا کچھ لوگوں نے مطلب جو ایسے سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر تو آنا جانا مطلب بند ہوتا ہے. وہاں پر جب لانچ کیے جا رہے تھے میزائلس اور جب لانچنگ کا وہ چل رہا تھا وہاں پر اتنے سارے کسان بیٹھے ہوئے تھے اور خود دیکھ کر ایکسپیرینس کر رہے تھے. مینس کہ وہ اٹھے جب وہ اتنی زور سے آگ کے شعلے نکلے اس وقت بھی وہ نہیں اٹھے, اٹھ کر اس وجہ سے بھاگے کہ مٹی بہت زیادہ اڑ رہی ہے. تو یہ جذبہ کیسے انڈیا والے جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی آپ کنٹینیو کریں. بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری اس طرح مین بات تو گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ والی. تو یہ مین ریزن ہم سمجھ سکتے ہیں. زیادہ اچھی موت جو ہے شہداء والی شہید والی جو ہے وہ کیا ہو. اوکے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد کیونکہ مسلسل لوگ نیوز سن رہے تھے, بہت ساری چیزیں یعنی مسلسل یا تو سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے, ایکس پر بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور بہت اچھے سے مورچہ سنبھالا ہے نوجوانوں نے بھی, تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کلیکٹیولی کوئی انزائٹی کے حالات پیدا ہوئے ہیں یا پھر اور زیادہ مورال بوسٹ ہو گیا ہے اور وہ ریڈی ہو گئے ہیں کہ فار دا نیکسٹ فائٹ؟ آپ کو بڑی ایک ذمہ داری سے ایک چیز ابھی ہارورڈ کی ایک ریسرچ میں اور بہت سارے اس طریقے سے جو ہمارے سیلف ہیلپ کی جو بکس ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں لائف کوچ کہتے ہیں کہ دا موسٹ ڈینجرس جو چیز ہے وہ ہے کاش ہی ہم کر دیتے. وہ سمجھ لیں کہ آپ کو ڈیتھ تک بھی پہنچا دیتا ہے. جو بڑھاپے میں 80-90 جب بھی ہوتے ہیں کاش میں یہ کر دیتے ہیں, کاش میں یہ. دیٹ از کاش کی جو سچویشن ہے ناؤ انڈین آر فیسنگ دس تھنگ کہ ہم یہ کر لیتے. وہ جتنے بھی بڑے ان کے جملے تھے کہ گھر میں گھس کے مارنا, یہ کرنا, وہ کرنا, وہ ساری چیزیں وہ کرنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, جو ہمارا عثمان جو اسکواڈرن لیڈر جو شہید ہوا, شاید لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ کیا ہوا کیا ہے اس کو. جی یہ جو بلاری میں بالکل حیدرآباد اور کراچی کے بٹوین جو وہ ہے, اس نے اپنی ایسٹس کو بچایا اور جس شیڈ میں تھا جہاں وہ پارٹ تھا ایک ایئر کرافٹ تھا, اس کو سائن کر کے اس کے سینئر نے کہا کہ نکل جاؤ. لیکن آپ یقین کریں سلام ہے ان لوگوں کو کہ وہ اور اس کے ٹیکنیشین جو تھے انہوں نے ڈگ کر کے یا اس کو پش کر کے یا واللہ عالم جو بھی تھا, انہوں نے وہاں سے ایئر کرافٹ کو وہاں سے وہ کیا اور وہاں پر ڈرون کا یا بوم کا وہاں اٹیک ہوا ہے, جو مارٹر تھا یہ جو بھی تھا. اگر خدا نہ خواستہ وہ ہٹ ہو جاتا تو آج انڈیا کا جو ہمارا 06 والا وہ ایک ہو جاتا, 1 اور 6 ہو جاتا. کوئی اتنا پیٹتا اور اتنا اس کا منجن پوری دنیا میں بیچتا, کچھ نہ کر کے وہ اتنا زیادہ ریمارکیبل اس کی بریوری تھی اس بچے کی, کیا جذبہ ہوگا اس نے وہ کیا, یہ بندہ لگا. تو اس طریقے سے الحمدللہ سارے لوگ ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مورال کسی کا ڈاؤن ہو یا اس طریقے سے ساری چیزیں ہو. یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ ایئر چیف کو ایک نچلے درجے کے افسر، اسکواڈرن لیڈر اور بالکل کمانڈر وغیرہ، انہوں نے باقاعدہ اس کو پش کیا. کہ کوئی ایک عزت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے. ایئر چیف ہے وہ، ایئر چیف ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے آرمی کا. ایئر چیف تو چھوڑیں، اگر آپ، ہم ایک مثال میں بتا رہا ہوں، آرمی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمرے میں انٹر پہلے ہوئی رپورٹنگ کے لیے، یو ول بی دا سینئر. یہ ڈیٹ ٹائمنگ یہ تو بڑی ایک الگ چیز ہے. آپ اسٹیپ ان پہلا ہوئی، اور وہ تو اتنی اوپر ایک ایئر چیف تھا. دوسرا جو ان کی جو وہ قریشی کیا نام ہے جو ان کی ترجمان تھی انڈین آرمی کی جو کرنل تھا، صوفیہ، ہاں، اس کے گھر اٹیک کیا یہ ساتھ. اب ان کی آپ دیکھیں کہ انڈیا کو ہماری دشمنی یا کسی دشمنی کی ضرورت ہی نہیں. وہ جو آر ایس ایس کا جو ایک ایجنڈا ہے، یا آر ایس ایس کا جو مائنڈ ایک فنیٹک ہے، وہ ایک پوری جو مودی کی جو لابی ہے نا، اٹ از انف فار انڈیا، انف فار دیم. کیونکہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں جس طریقے سے وہاں آپ اندازہ لگا لیں کہ 43 کو ہی جو ہے لبریشن کی جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں. اس میں میزورام ہے، اس میں منی پور ہے، اس میں خالستان ہے، اور ماؤ والے ہیں، اور دوسرے جو ہیں، اور 7 سسٹر جو ان کی جو چائنا کے ساتھ لگتی ہیں وہ ہے. ایون بنگلہ دیش سے جو بارڈر لگتا ہے، یہ سارا کچھ. لیکن وہ اپنے آپ کو بس وہ جو ہے نا وہ سیکولرزم کے تو چلو ٹھیک تھے جب تک. اب انڈیا از ناٹ اے سیکولر کنٹری. And everyone knows about it. Exactly. The whole world knows about it. There is no need to have any enemy. ان کے لیے مودی سرکار اور مودی is enough for them. چلیں تو ناظرین، مزید ہم بات کریں گے، مودی میڈیا پر بھی بات کریں گے، یعنی گودی میڈیا پر بھی بات ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کی مینٹل ہیلتھ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. مزید اور بھی بہت ساری جو ہے انٹرسٹنگ ڈسکشنز باقی ہیں، تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک، یو آر واچنگ ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے وار پر. سو مسٹر اختر کمال، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایئر کرافٹ کی بات ہو رہی تھی کہ رافیل کو ہم نے گرایا، اور بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جو یعنی ایئر کرافٹ تھا وہ اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ ہوتی کس طرح سے ہے، اور ہم نے جو گرایا وہ کیا ہم نے کس طرح سے یہ پرفارم کیا ہوگا؟ میں آپ کو سننے جاننے والا ہوں ایک بڑا بریفلی، اور یہ یقین ہے کہ 99.9% تک جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وار کیا ہوتا ہے. چھوٹا سا بس میں آرمی کا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آرمی کا ایک سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کورز ہوتی ہیں ساری. جو بیسک آرمی کی جو کنگ اینڈ کوئین ہے نا وہ کہلاتی ہے انفینٹری، جس کو ہم لوگ پیدل فوج کہتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے ہماری آرٹلری، توپ خانے کہتے ہیں. اسی کا توپ خانے کے ساتھ ہی آرمی ہوتی ہے. اس کا چکر یہ ہوتا ہے کہ جب سچویشن بننی ہو تو ہمارے جو انجینئرنگ کور والے ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کے پورا کمیونیکیشن کا، سگنل والے جس طریقے سے بھائی نے بھی ہماری سیٹنگ کی، یہ بیچارے جنگ سے پہلے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ جو ٹینکس ہوتے ہیں یا ہماری آرمرڈ بریگیڈ جو ہوتی ہے یہ پیچھے ہوتی ہے. یہ گولہ آگے مارتے ہیں، مارنے کے بعد جو ڈسٹربنس ہوتی ہے جو لینڈ کو گریب کرتا ہے وہ ہماری انفینٹری ہوتی ہے، جس کو پیدل فوج کہتے ہیں، جن کی صرف گن ہوتی ہے اور وہ آگے اس طریقے سے ہوتا ہے. پھر ٹائم ٹو ٹائم جس طریقے سے ہوتا ہے، مین بتانے کی یہ بات ہے کہ پورا ایک لاؤ لشکر ہوتا ہے. مثلاً جیسے ان کی ریجمنٹ ہے، ان کی بریگیڈ ہے، یا ان کا سب سے چھوٹی کمپنی ہوتی ہے جو کہ کیا نام ہے تقریباً کوئی 100 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ کمیونیکیشن میں ایک دوسرے سے رہ رہے ہوتے ہیں، زمین کا قبضہ بھی کرنا ہوتا ہے، ڈسٹرکشن بھی کرنی ہوتی ہے. یہ چیز نیوی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فریگیٹس ہوتے ہیں، ہمارے جہاز جو ہوتے ہیں، شپ ہوتے ہیں، ڈسٹرائر ہوتے ہیں، یہ سارے. اس میں بھی ایک ڈاؤن دا لائن ایک کیپٹن، اور اس کے بعد پھر فرسٹ آفیسر، سیکنڈ لیفٹیننٹ کمانڈر، یہ وہ پورا ایک عملہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس میں کچن سارا ایک سمجھ لیں کہ جس طریقے سے اس میں گنر بھی ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ. ایئر فورس میں ایسا نہیں ہوتا. ایئر فورس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ناظرین اندازہ لگا لیں کہ 1 ارب کا جہاز ہے اور ایک 24 سال کا بچہ ہے، اور ہم جیسے غریب ملکوں میں آپ مائنڈ میں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے نا، آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری ٹریننگ کا لیول کیا ہوگا کہ کس طریقے سے اتنا 1 ارب کا جہاز اور ہم جو اس کو دے دیتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی فارمیشن چل رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک ان کا میجر رینک کا بندہ ہوتا ہے، اس کو اسکواڈرن لیڈر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ونگ کمانڈر ان کا، اور جو ہے باقی فائٹر پائلٹ، یہ سارا کچھ. اب جہاز میں کیا ہوتا ہے، جہاز کی جو سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے وہ اس کا ہیلمٹ ہوتا ہے. اور یہ ہیلمٹ وہ نہیں ہوتا ایئر کرافٹ یہ جو موٹر سائیکل والے جیسے پہن لیتے ہیں. اس کے اندر سانس لینے کا سارا کچھ ہے. جنہوں نے
सिविल जो हमारे जो एयरलाइनर जो देखे होंगे कि वो जहाज को इस तरह कर दिया, थ्रोटल कर दिया, लैंडिंग गियर वो कर लिया, ये बटन दबा दिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें वो कैनोपी बंद हुई, बंद होने के बाद आपकी सीट आपने ली, जो कुछ भी चीज आ रही होती है आपके हेलमेट के, जो आपका जो हेलमेट होता है उसके अंदर सब कुछ आ रहा होता है। आप सारी जंग वहीं से लड़ रहे होते हैं, सांस भी वहीं से ले रहे होते हैं, सारा कुछ। क्योंकि होता ये है कि G1, G2, G3, ये क्या होता है कि जब आपकी ग्रेविटी से आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, G1 से G2, G3, इसीलिए उसको जी सूट कहते हैं, जो डांगरी जो वो ओके। जितनी हाइट पे आप जाएंगे आपका ऑक्सीजन खत्म होता रहेगा, ये सबको पता है, नॉर्मल फिजिक्स से। ये तो वो उसको मेंटेन रखता है सारा कुछ कूलेंट का। करोड़ों रुपए की, जैसे कहते हैं ना, पता नहीं मकसद 20 या 25-50 करोड़ रुपए की तो सिर्फ एक वो सीट होती है जो एजेक्ट होती है। ओके। करे एयरक्राफ्ट हिट हो गया और उन्होंने कहा भाई अब इजेक्ट होने के बाद जब वो सीट फटती है, उसके बाद फिर जो होता है उसमें बाकायदा एक मोटर बूस्टर होता है। ये दो चीजें सबसे कॉस्टली होती हैं। ओके। अब वहाँ उड़ी में क्या हुआ, उधमपुर में क्या हुआ, ये सारी की चीजें ये हुई। आप ये देखें कि दुनिया के जो जैसे कहना चाहिए जो आर्मी के या जो वार जनरल है, ये पूरी डायनेमिक्स वहाँ चेंज हो। इंडिया का भ्रम खत्म हो गया, बिल्कुल। 5th वाली जो इकोनॉमी कहते थे वो खत्म हो गई। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट उनके पास थे जितना उनके पास वेपन था, और SU-400 की जिसका जो डिफेंस सिस्टम के बारे में वो इतना ज्यादा गुरूर करते थे। ये बच्चे ने जो सरफराज है इसने लेके उस तक का वो किया, वो तो आगे तक का प्रोग्राम था, लेकिन वो बस फ्यूल की कमी थी, उसने कहा मैं वापस वहाँ पे आ रहा हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो इस प्रोग्राम की, जो हमारे लोग डिस्कस नहीं कर रहे, आपको पता है कि जो उनका हैकिंग से जो सिस्टम जाम किया, तो कौन खामोश मुजाहिद है इस बच्चे की तरह, हमारी मतलब इसी एज के साइबर वॉरियर हैं, बिल्कुल। उसको बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्योंकि ऐसा होता है कि डॉग फाइट उसे कहते हैं कि आमने सामने जिस तरह होती ना, ऊपर गए नीचे गए, फॉर्मेशन होती है। कभी आपने देखा होगा कि जिस तरह वो हीरा होता है डायमंड शेप में, किसी में हार्ट शेप में, किसी तरह की टुकड़ी में जहाज जाता है। ये जहाज हमारा 200 किलोमीटर दूर था, और वहां से उसने पूरा कुछ उनका सिस्टम जैम कर दिया। और राफेल जो है, नो डाउट दैट्स बहुत ही अच्छा, और दुनिया में कभी नहीं गिरा, और बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, सारा कुछ है। और ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि जैसे मकसद फ्रांस को हम वो करें, क्योंकि फ्रांस से हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और हमारे साथ भी बड़ी उसने हेल्प की, लेकिन वे उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ना, वो इंडिया से करवाने के बजाय पाकिस्तान से करवानी चाहिए थी। मैन बिहाइंड द गन वाली बात है, बिल्कुल। जो मशीनरी उसके पीछे कौन। अब वो जैम हो गया जब ये PL क्या नाम है इसका, जो चाइना वाला है, मुझे नाम नहीं याद, PL-100 है क्या, उसने वेट कर दिया, इनको पता ही नहीं चला। और बाकायदा जो हमारे औरंगजेब साहब जो हमारे हीरो हैं आजकल, डिप्टी जो है एयर वाइस मार्शल, उन्होंने ये बात की, और उनको बाकायदा दिखाया कि वो परेशान हो गए, कह रहा है वेयर इज द विंग मैन, वेयर इज द जो हमारा क्या कहते हैं स्क्वाड्रन लीडर, जो जिसकी आवाज़ सुनाई। तो एयरफोर्स की ये जंग है, एक्साइटमेंट है, और जिस तरीके से दोनों दुनिया ने देखी है, और इससे पूरा डायनेमिक्स जो है बदला। और मैं यहाँ ये भी बात कहना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब को हमसे कोई हमदर्दी नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि जो जे वेंसी जो है, उनका ससुराल है इंडिया, उनकी वाइफ जो आपको पता है इंडियन है, सारा कुछ है, और वो तो बिल्कुल ही खामोश। When we were losing means कि हमने जब स्टार्ट नहीं की थी जंग, और ड्रोन्स आ रहे थे, और पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि आप जो है वो इसको सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, आपका यानी आपकी बात तो मानी जाती है, आप तो अमन के वो पैकर बनते हैं ना, आपको तो पीस अवार्ड चाहिए। तो दे सेड के ही सेड के ये दोनों की आपस की जंग है, तो मैं क्यों बीच में बोलूँगा। तो जब गेम बिल्कुल चेंज हो गई, और देखा उन्होंने कि इंडिया वाले जो है वो इतनी तरह बुरी तरह से जलील हो रहे हैं, और अब हमारी जलील होने वाली बारी है, तो फिर उन्होंने गेम चेंज नहीं हुई। कहते हैं ना, गाँव की मिसाल है कि जब चौधरी का मुर्गा पिट रहा हो ना दूसरे मुर्गे से, कहता है कि यार ये छड़ दो, बस अभी लड़ाई का जो है ना, बस छोड़ दो, लड़ाई ख़त्म कर दो। अच्छा, दूसरा ये था कि जिस तरीके से आपने ये इसका इंट्रो में अपने इजरायली उनका बड़ा वो था जी, हमारी आयरन डोम और ये वो तो खैर ईरान को बता ही चुका है। आगे देखेंगे जिस तरीके से वो कबूतर एयर गन से मारती हैं, इस तरीके से लोगों ने वो कि ये सर्विलेंस था, और जो भी था जैसा भी था वो पूरा, यानी दुनिया की हिस्ट्री में ये सब चीज़ बिल्कुल बदल के रह गई है। मिलिट्री माइंड सर जोड़ के बैठ गए। यूरोपियन को जो बड़ा एक चीज़ का नाज था ना कि वी आर दी बेस्ट, और हमारी ये टेक्नोलॉजी, और चाइना को समझते थे कि बनी ओडी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि जी वो उड़ती हुई लोहे की नलकियाँ हैं,
مذاق میں کہ اوکے کچھ نہیں. آپ پھر وہی والی بات ہے کہ جو شیئر دیکھ لیں کہ رافیل کا شیئر کہاں اور جو ہماری کمپنی کیا ہے اس کا شیئر کہاں گیا. وہی ہے کہ جذبہ تھا, ٹیکنالوجی تھی, اویئرنیس تھی, نوجوان نسل کی ساری ہوتی. تو میری اعلیٰ کام سے یہی ہے کہ بھائی ان کو بجائے دہشت گرد اور ڈیجیٹل اور یہ کہنے کا ان کو تھمز اپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا پوٹینشیل ہے, ساری دنیا کیپٹل جو آپ نے ہیومن کیپٹل کو وہ کرتی ہے. تو میں تو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تو اتنا کمفرٹ فیل ہوتا ہے, اور میں تو کبھی بھی یہ جو ہے کہ جی میں یہ اور میرے بال اور میں نے جنگ اور میں یوں, میں تو ایسی بات, میں تو ان سے لرننگ کرتا ہوں اور آنیسٹلی یہ بات بتا. تو ان کے پوٹینشیل پہ آپ کو ان کو صرف تھپکی دینے کی ضرورت ہے. یہ یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اتنی ٹیلنٹڈ اور موٹیویٹڈ ہماری لوگ. الحمدللہ. اچھا, آپ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جینزی جو ہے وہ بہت ڈپریس سول ہے, اور پھر ہم پوری دنیا کہتی ہے جینزی ہر بات پہ تھوڑی سی بات پہ تو ڈپریس ہو جاتی ہے, چھوٹی سی بات پہ جاب چھوڑ دیتی ہے. یعنی وہ اپنے لیے سیلف رسپیکٹ کے آگے کسی چیز کو نہیں رکھتی ہے, سیلف اسٹیم کے آگے نہیں رکھتی کسی چیز کو, اور شاید اسی وجہ سے ان کو ڈپریس سول بھی کہا جاتا ہے کہ ہر بات پہ آپ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہو. لیکن انہوں نے جو جس طرح سے دکھایا ہے کہ مینٹلی اور یعنی ایموشنلی وہ کتنے اسٹرانگ ہیں, کیا یہ صرف وقتی طور پر ایک یعنی پرفارمنس تھی کہ ماسکنگ تھی, یا پھر یہ یعنی اگر ہم بات کریں کہ اگر وقتی طویل مدتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ کوپنگ میکینزم اتنا خاص نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, بالکل نہیں. میں آپ کو بڑی مطلب ایک دو کو تو میں خود بھی جانتا ہوں جو اس آپریشن میں تھے. یہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ بھی تو اسی جینزی تھے سارے. اور جو باہر جنہوں نے جیسے میں نے کہا کہ ہیکنگ کی, وہ کون لوگ تھے؟ اور یہ جو ڈیجیٹل وار جو ملینز میں جنہوں نے جیتی ہے, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں باہر کی بھی بات کی, کس نے جیتی؟ ہماری جو جنریشن تھی, ہمیں تو ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم تو گلڈ میں رہے کہ یار سرنڈر ہو گیا کے نیازی, بالکل, اور 97 بنگلہ دیش الگ ہو گیا ہم سے. 97,000 میں یہ تھوڑا سا بتا دوں, جو فورسز تھی وہ صرف 35,000 تھی. باقی جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز تھے ان کو سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح انڈین کیمپ میں اپنے لے کے چلے گئے. اور ایسا نہیں ہے وہاں پر. آپ نے کیپٹن ایسن کا, میں اکثر چھوٹی سی بات چل رہی ہے فوج کے اس کے حوالے سے بتا. جنرل مانک شاہ کو جو ہے وہ میرے لیے بڑا, جسے کہتے ہیں کہ ون آف دی جو بیسٹ جو جنرل ہیں, نو میٹر کہ وہ انڈین تھا یا جنرل آپ کا رومیل تھا یا جو تھا, کیونکہ میرا خاندانی ہمارا نسلوں سے باپ دادا پردادا والد بھائی سب آرمی کے مطلب فوج سے تعلق رہا ہے. اینڈ آئی ہیڈس آف ٹو مانک شاہ. آپ کو پتا ہے مانک شاہ نے جب یہ سارا کچھ جب ہوا سرنڈر, اس کے بعد اس نے فرسٹ ڈے اور فرسٹ تھنگ کیا کی اپنے آفس میں جا کے, کیا اس نے جا کے کہا کہ وہ نوجوان مقصد جو کیپٹن تھا ایسن, وہ کون تھا بندہ, اور اس نے اتنا لمبا لیٹر لکھ کے یہاں بھیجا. آپ کو پتا ہے کہ پوری انڈین آرمی کو وہ, اچھا اس سے جب ایک تھاپر آپ کو پتا ہوا کہ بہت مشہور وہاں کا جرنلسٹ, اس نے کہا کہ جنرل آپ نے بڑی اچھی پلاننگ کی, کیا پاکستان کی فوج اچھا نہیں لڑی اور آپ نے فتح کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, مجھے 8 مہینے ملے تھے اور وہ اپنے گھر سے اتنے دور تھے, اور جتنی بہادری کے ساتھ وہ لڑے, اور خاص کر پھر کیپٹن ایسن کا جو بعد میں بریگیڈیئر ہو کے پھر وہ ریٹائر ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک کریج ہوتا ہے, یہ ایک گریس ہوتی ہے کہ ایک جنرل نے ان کی وہ کی. تو ایسے پتہ نہیں کس طریقے کے جو جسے کہتے ہیں کہ گمنام ہیرو, ہم تو کبھی کسی دہشت گردی کا الزام جو ہے ان پہ نہیں لگاتے. پوری ٹرینیں ہو رہی, اس کا مقصد ہے کہ تم نااہل ہو اور تم اندر سے گلٹ ہے ان کو. نہیں, اپنی فوج کو کیوں ڈیمورلائز کر رہے ہو یار؟ تمہیں اتنا مقصد کہنا نہیں چاہیے لفظ کے تپڑ یا اتنی کریج نہیں ہے کہ اپنے طور سے. ہم نے کبھی آج تک الزام دیا؟ ہمیں اپنی فورس پہ بھروسہ ہے. 6 گھنٹے لگے, 7 گھنٹے, 8 گھنٹے, 1 دن لگے, اس کے بعد بالکل کلین اپ آپریشن وہ کرتا ہے. تو آپ تو خود ان کو ڈیمورلائز کر رہے ہو. اور جو حرکتیں یہ ہوئی ہیں جو ہمارے آنریبلی میں کہوں گا, ظاہر ہے ہمارا سینئر جو وہاں کا کہ جی وہ سیکھے اور انہوں نے یہ کیا, کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ مینٹیلٹی ان کی بالکل ابھی تک وہی ہے, اور کہنے کو تو انڈیا کو کہا جاتا تھا کہ ایک سیکولر ملک ہے, مگر بالکل پوری دنیا جان چکی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ملتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ.
سو اختر کمال صاحب، آپ کیا کہیں گے یہ جو مومنٹم اور ایک وکٹری کا جو سینس ہے پاکستانی عوام میں، اور جتنے بھی پاکستانی اوورسیز بھی رہتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف جو ہے جشن کا ماحول ہے، اور جتنے بھی ہمارے مسلم ملک کے لوگ یعنی مسلم برادرز ہیں ہمارے، وہ سب ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جشن میں بھی وہ اپنا دکھا رہے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مومنٹم اور جو فیلنگ وکٹری کی بنی ہوئی ہے، اور یعنی ہم نے ایک کارنامہ سر انجام دیا، تو اس فیلنگ کو کب تک ہم اس کو مینٹین کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈفرینٹ نیوز آ ہی رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دوبارہ سے تیاریاں کر رہا ہے، اور امریکہ کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں. سو کیا کہیں گے آپ؟ میں بڑا ایک گنہگار سا بندہ ہوں، لیکن آئی لو مائی پروفٹ ہے، آئی لو اللہ. اور میں نے جیسے انٹرو میں بھی بیچ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے ہماری تو اصل وہ چیز ہے جو ہے سارا. یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس مومنٹم کو آپ نے اسی طریقے سے رکھنا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جنگ تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ یہ جو بھی ایونچولیٹی ہوئی ہے، یا جو بھی ایکسپوجر ہوا ہے، یا جو بھی مس ہیپننگ کہہ لیں، جو بھی مارکا ہوا، یہ جسٹ ٹپ آف دا آئی بارک. آپ کو اپنے ذہنی، جسمانی، اسپریچولی آپ کو بالکل تیار رہنا ہے. پہلی بات آپ کو بالکل بھی یونائٹیڈ آپ نے رہنا ہے ایز اے قوم. دوسری بات یہ تھی کہ میں جیسے بھی میں نے جن زی کا یا ابراڈ والوں کو، یار آپ تو اپنا سینہ تھمز اپ کر کے جو ہے اپنی چین اپ کر کے رہو، کہ دیکھو گے کتنی بڑی دنیا کی جو فوج ہے، اور سب کچھ آپ نے ہسٹری بدل کے رکھ دی. بالکل. صرف اگر میں اس کے اکنامک وہ ہے، اس کا پولیٹیکل کہوں، اور جیسے آرم فورسز کا جو ایک ملٹری بیلنسنگ وہ کہوں، تو بڑا گھنٹوں اس میں چلے جائیں گے. تو آپ تو اپنا سر اٹھا کے جینے والی بات ہے کہ وہ سرنڈر اور یہ وہ گھر میں گھس کے مارنا جو ہے اس کو کہتے ہیں. اب اس پیج کو مومنٹم یہ کرنا ہے کہ کوئی پینک نہیں کرنا، کوئی اس طریقے سے جیسا سلوک جو آپ نے رکھا ہوا، اور کسی پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس کے مطلب اس میں نہیں آنا ہے. اس میں بالکل نہیں آنا. کہ مجھے بلکہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ جی کراچی پورٹ پہ قبضہ ہو گیا، کراچی پہ یہ ہو گیا، فراں ہو گیا. لاہور میں ہماری کہ کشمیر لے سکتے تھے، کشمیر کیوں نہیں لینے کی کوشش کی؟ کہ جی گجرانوالہ میں پورٹ میں نہیں گیا. جی گجرانوالہ میں کون سی پورٹ ہوگی؟ لاہور اور ملتان اور لاہور. سینس لے ان سینڈ جو ہے اسٹوپڈ گوف لوگ، ڈونٹ بی کمپیئر اپنے آپ کو ان سے وہ نہ کریں. آپ کا اسٹل جو لاسٹ ابھی کل کی جو ویڈیو آئی ہے گورو آریہ کی، جو کہ اتنی زیادہ بالکل انسین باتیں کر رہے تھے، ان کی ویڈیو جو آئی ہے اس میں بھی انہوں نے پلوامہ اور پتہ نہیں اس کے بارے میں کہا کہ ہمارے آرمی نے ایکسیپٹ کیا، حالانکہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کھول کر دکھا دیا تھا کہ کس نے کروایا ہے. اس کے باوجود انہوں نے فیک وہ لے کر اسٹیٹمنٹ لے کے فیک ویڈیو بنائی، اور اس پر بھی اتنی ساری پاکستان انڈین عوام جو ہے وہ اس کو دے آر یعنی وہ اگر وہ دے آر سیلنگ اٹ، اور ان کی جو عوام ہے دے آر بائنگ اٹ. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب ابھی بھی وہ اینڈ دے آر سیئنگ کہ ہمیں جو ہے نا ایسا کرنا چاہیے، یعنی پورے ملک کو، ان پورے پاکستان کو بلاک کسی طرح سے کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے ان کو. وہ جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں، اور جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے. مطلب وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنا چاہتے ہیں، ریئلٹی نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ کیا مینٹل ہیلتھ کی سچویشن کیا ہے ان کی؟ دیکھو یار، مجھے کامن مین تو آپ بھی ہو، میں بھی ہوں، اور میں نے جس طرح آپ نے کہا ہے میں نے اپنے چینل پہ یہ بنائی ہے. اور پھر میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں جنرل بخشی اور جو میجر آ رہی تھی جو گورو آریہ ہے، اس کو میں نے اپنے فری کوچنگ کی اور فری علاج کی میں نے وہ کی ہے کہ میں علاج کر سکتا ہوں. ڈیزرو کرتے ہیں. اب ان پر رحم بھی آتا ہے کہ یار کہنا نہیں چاہیے، دنیا میں یہ ایک بہت بڑی ٹیکٹس ہوتی تھی کہ صدام حسین جی جو ہے آپ نے دنیا کچھ لوگ شرم سے مر جاتے تھے، مگر اب تو وہ بھی نہیں ہوتا. وہی ہے کہ عراق کے پاس عراق کی چوتھی بڑی آرمی اور ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یعنی ایک برے آدمی کو، ایک جن کو آپ نے تیار کرنا ہے اگینسٹ دی قوم کے، قوم جو ہے چھپ کے رہ سکے. وہی چیز آپ کے بڑے اس طریقے سے کر رہے ہیں. بھائی آپ کم آؤٹ آف دس نانسنس، آ کے دیکھو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا ہے کہ جو اس طرح کا جو سب اسٹینڈرڈ یا سمجھ لیں گے چینل ہوتا ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے کبھی. ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں ان کا. تو تم وہ ٹی آر پی کے یا اس کے چکر میں اپنے آپ کو کیوں وہ کر رہے ہو؟ یہی دونوں ملکوں کے لیے کہ کامن مین آپ ہمارے بھائی ہو، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں جس طریقے سے، کیونکہ آپ کی بھی جنگ دونوں طرف سے سمجھ لو کہ نقصان تو اس ماں کا ہوتا ہے، اس بہن کا ہوتا ہے کہ جس نے اس نے بھائی کھویا ہے، یا اس عورت کا ہے کہ جس نے اس کا شوہر، یہ ساری چیزیں چاہے وہ ہمارے سائڈ ہو، وہ چاہے آپ کی سائڈ ہو.
لیکن ان جو اس طریقے کے جو ولچرز ہیں نا، ان ولچر سے آپ اپنی جان چھوڑاؤ. اور یہی میں پاکستانی قوم کے لیے بھی اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں میں یہاں ایک چیز ایسی ضمناً کہہ دوں کہ 1945 میں جو قیامت ہوئی، جس طریقے سے ناگاساکی اور ہیروشیما میں بم ہوا، اس وقت جاپانیز قوم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر دی کہ یار فرام ناؤ آن ورڈ ہم نہ کوئی بات بری جب اس طریقے کی نگیٹو نہ کبھی سوچیں گے، نہ لکھیں گے، نہ کسی کو میسیج بھیجیں گے، نہ اس کو پروموٹ کریں گے، نہ اس کی میٹنگ ہوگی، نہ جلسہ، نہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یار ہم پہ یہ مار دیا، ہم یہ ہو گئے. دیٹ از کالڈ کلیکٹیو کانشیسنیس. اس کلیکٹیو کانشیسنیس کی وجہ سے وہ آج وہ قوم ایسی ہے کہ اس نے اتنی بڑی قیامت کو جھیل دیا، اور کبھی وہ فنگر پوائنٹ نہیں کرتے یو ایس کو یا جس نے بھی جو کیا. اور یہ بھی نہیں کہتے دنیا کو کہ ہم پر ترس کھاؤ. لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں، مگر وہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم پر ترس کھاؤ. بلکہ جب اس کے دوسرے دن میں ٹینٹ میں انہوں نے اپنا کیمپ بنایا اور کلاسز لگتی رہی، تو اسی طریقے سے جو کلیکٹیو جو ہے انزائٹی ہے، اس کو الحمدللہ ہمارے یہاں تو بہت اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ کے یہاں یہ چیز پائل اپ ہوتی جا رہی ہے. اب یہ پھر ڈپریشن میں جائے گی، ماس ڈپریشن میں جائے گی، مینیا میں جائے گی، کہ سوسائڈل تھاٹس پہ، یہ ساری چیزوں میں. تو آپ اس چیز سے نکل اسی طریقے سے آ سکتے ہو کہ یہ جو ہے ارنب گوسوامی ہوا، یہ اس ٹائپ کے جو آپ کے جو یہ تھرڈ کلاس ریلیٹڈ جو آپ کے تجزیہ کار ہیں یا چینل ہیں، جو ٹی آر پی کی خاطر دے آر میکنگ ملینس اینڈ دے آر میکنگ یو گائز گوف. تو اسٹے آؤٹ آف اٹ. اور یہی اس کا ایک علاج ہے. ہمارے یہاں بھی یہی ہے، الحمدللہ ہم تو اس پہ وہ ہے. اب ڈاکٹروں اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں، سوری ٹو سے، انہوں نے کسی نے کوئی اس پہ پروگرام. ہاں، میں یہی جاننا چاہتی ہوں اور اسی پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے، لیکچرز ہونے چاہیے، یا ایٹ لیسٹ اسکول میں، یونیورسٹیز میں ایسا کوئی، یعنی ہم نے کوئی سپورٹ پرووائڈ کیا، یا پھر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو لائف کوچز ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کیا لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں؟ چلیں کلیکٹیولی سب کلیکٹ ہو کے، یا گورنمنٹ لیول پہ اگر نہیں بھی ہوتا تو وہ اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنا کرنے کی ضرورت ہے، کیا اتنا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جی ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں کر رہے. نہ آپ کو کسی کو یہ نے بتایا نا کہ اتنی بڑی بات کے، نہ ان کو یہ سائرن کا پتہ ہے کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کلیئر ایک آن اینڈ آف والے، نہ ان کو بلیک آؤٹس کا پتہ ہے، نہ ان کو کس طرح ٹرینچ اور پورے شہر کو کنکریٹ کیا ہوا ہے، کس طرح ٹرینچ میں رہتے ہیں، کیا کیا چیزیں لینی ہیں، گروسری کیا کیا چیزیں. آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں جس شخص نے سروائیول گیم سے مراد ہے صرف اکیلا رہنا سیکھ لیا، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. آپ اکیلے اگر ہیں اور جینا اگر آپ نے سیکھ لیا، تو اس طریقے سروائیول ٹیکٹکس ہے. گورنمنٹ لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، سٹی گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں اویئر ہونی چاہیے. چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ چیئر ہے، کس طریقے سے لیٹنا ہے، اپنے سر کو بچانا ہے، کس طرح سے وہ کرنا ہے سارا کچھ. تو یہ چیزیں اسرائیل میں جو ہے نا ڈے 1 سے یہ لوگ وہاں پر ساری چیزیں. اچھا، جین زی کے بارے میں اگین میرے ایک کوشچن ہے کہ کیا وہ، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی انٹینس سچویشن ہوتی ہے، یا کوئی سانحہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو دنیا میں پہلی بار دیکھی گئی ہو یا ایکسپیرینس کی گئی ہو، تو اس کے بعد تھیراپی اور سیشنز لینا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ ایک تو پہلے تو اس کو بہت زیادہ یعنی ٹیبو سمجھا جاتا تھا. کیا اس کو ویلکم کرتی ہے جین زی اور سمجھتی ہے کہ یہ تھیراپی ضروری ہے؟ ہاں، کچھ بلا جرا رجحان ہے لوگوں کا اس طریقے سے آ رہا ہے. اور ٹیبو والی تو بات نہیں ہے. میں اس طریقے کے جو ہے پیٹ کیسز ہے وہ بہت سارے ڈیل کرتا ہوں. اور جو کیٹیگری ہے 2022 اس طرح کا ہوتا ہے، اور ان کے بڑے بڑے ٹروماز اور چائلڈہڈ ٹروماز اور جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے الحمدللہ، ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہماری، وہ اوپن اپ اس چیز کے ہوتے ہیں. اور یہ کچھ ایسے ہیں کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی مقصد یہ میں کوئی مہان اپنا ویسے نہیں، یار یہ چیزیں ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے والد سے نہیں کر سکتے. ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پیٹرول یا وہ جس طریقے سے گیس اسٹیشن جا کے گاڑی کو چارج، ہم اس طریقے سے چارج اڑاتے ہیں. اینڈ دے آر آل اسی ایج گروپ کے. لیکن ہمارے کچھ لوگوں کو اس کو فی سبیل اللہ بھی کام کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دیکھیں مینٹل ویل بینگ پہ تو اٹس اے ویری نیگلیکٹڈ ایریا. ہر آدمی اپنا منہ، ہاتھ اور باڈی مسلز وہ کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ چیز باڈی کو ڈرائیو کرتی ہے. باڈی اس کو ڈرائیو نہیں کرتا. اپنی گٹ ہیلتھ کے بارے میں، اپنے امیون سسٹم کے بارے میں، اور اپنے جو بھی آپ کے دماغ کے جو پیٹرنز ہیں اور تھاٹ ہے اور بلیف سسٹم ہے، سارا کچھ یہی میرا دن رات کا کام ہے. تو اس پہ جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک مینٹلی اسٹرانگ، مقصد وہ تو ایک دھماکے کی آواز سے ہی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ ٹرین آ رہی ہے اور یہ کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں، بالکل
ایون ان کے پولیس اہلکار ہیں, سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں, وہ تک ڈر رہے ہیں. مینس کہ اچھا خاصا ڈر پاکستان کا بیٹھ گیا ہے وہاں پر. نہیں, ڈر کے علاوہ ویسے بھی دیکھ لیں نا یہاں پر کہ یہاں دھماکہ ہوا وہ لے کے لوگ جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے. ابھی ریسنٹ ڈیز میں بھی کچھ ٹائم پہلے ایک پیٹرول پمپ پر ٹینکر میں آگ لگی, بلاسٹ ہونے کی وجہ سے, کس ریزن کی وجہ سے مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے. اور آگ لگنے کے بعد میرے 2 کزن ٹین ایجرز ہیں, وہ بھاگ کر گئے ان کو بچانے کے لیے, اور ان کے پاؤں ہاتھ جل گئے. یہ نہیں کہ وہاں سے گھر بھاگ کر آ گئے, وہ بچانے کے لیے گئے اور دونوں جل گئے, اور ان کی ایجز بالکل ٹین ایجرز ہیں وہ. تو پھر یہ ڈفرینس ہوتا ہے مینٹیلٹی کا, اور بہت زیادہ. اور پروگرام کے لاسٹ میں آپ ہماری جو جتنی بھی عوام ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, عوام جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری جو بھی زمین ہے, یعنی یہ بھی ماں ہے ہماری, اور ایک ہماری حقیقی ماں ہے. چاہے وہ دوست ہو, ہمارا دشمن ہو, یہ بات سیکھ لے کہ اس خطے میں جو ہے نا ماں نے سیکھا ہی نہیں ہے کسی بزرگ کو پیدا کرنا. لہٰذا اب کی بار یا جو بھی آپ اس طرح کی وہ کرتے ہو, وہ سوچ سمجھ کے وہ کرنا ہے. اس دفعہ بالکل معافی جو کہتے ہیں نا, معافی نشتہ والی بات ہے, پہلی بات. دوسرا جو میں نے جاپان کی جو مثال دی, کلیکٹیو کانشیسنیس, اسی طریقے سے سب کو نا ایک ہاتھ اپنے آپ ہولڈ کر کے ایک دوسرے کے لیے جو ایک جیسے کہتے ہیں کہ ہیومن چین والی بات ہوتی ہے. ڈونٹ بی پینک, اور یہ ساری چیزیں جو اتھارٹی ہے ان کے اس پہ عمل کریں, اور یہ چیز سیکھیں زندگی میں کہ سروائیول ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا ہیں, اور اکیلے رہنے کی عادت ڈالیں. اور یہ تمام چیزیں جو بھی ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی, اس کو گوگل کریں کہ کیا ہوتا ہے اس میں. آپ کا یہ جو اندھیرا جب کرتے ہیں, جب جنگ انیشیٹ ہوتی ہے تو کیسی کنڈیشن ہوتی ہے, ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹرینچ کیسے کھودی جاتی ہے, جو کچھ بھی ہے, بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا جنگجو ایک وائلڈ اس طریقے سے رکھے, اور اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں, کچھ رہیں, اور کوشش کریں کہ دوسرا آپ کی وجہ سے کچھ رہے اور آپ اس کو ہاتھ تھامیں کرائسس میں. بہت ہی زبردست اور پاورفل میسج. میں اکثر پروگرام کے اینڈ میں میسج دیتی ہوں کہ پاکستان کا یعنی اب خود تو اچھا کریں, اپنے آس پاس والوں کے لیے اچھا کریں, پاکستان کے لیے ضرور اچھا کریں, اور پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کریں. اور مجھے دیکھ کے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, ریسنٹ ڈیز میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کا نام کس طرح سے, یعنی پاکستان کے جو عوام, جتنی بھی عوام ہیں, چاہے بچے ہوں, بوڑھے ہوں, بزرگ ہوں, نوجوان ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب نے اپنا اپنا قومی فریضہ ادا کیا. ملک کے یعنی ہر لوگوں کے ساتھ, ہر قوم کے ساتھ کھڑے رہے. یہ نہیں سوچا کہ یہ سندھی ہے, بلوچی, سب اکٹھے ہو کر ساتھ کھڑے رہے, اپنی آرمی کا ساتھ دیا. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جا رہا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, اس نے امن کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے. دہشت گرد کہا جاتا رہا, لیکن پاکستان اس کو ڈینائی کرتا رہا, اور اس کے لیے بہت ساری قربانیاں ہم نے بہت سالوں تک ہم دیتے رہے ہیں. مگر اب اس سچویشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو حکمت عملی رہی ہے, رات میں انہوں نے یعنی اٹیک نہیں کیا, صبح کے روشنی ہونے کے بعد, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, ان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے یعنی اپنے اقدامات کیے, ان کو دیکھنے کے بعد یقیناً پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور جان گئی ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے. اس نے کسی انسانی حقوق کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اپنا دفاع اس طرح سے کیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ مان گئی ہے, اور رافیل تو واقعی میں را فیل ہو چکا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ گودی میڈیا مت دیکھیں. تمام انڈینس بہن بھائیوں کو میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ میرے پاس بہت سے ایسے فرینڈز ایڈ ہیں اور بہت سارے فینز ہیں جو کہ انڈیا سے ہیں, اور وہ جب ایسے حالات کشیدہ تھے تو وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ کی طرف حالات کیسے ہیں. تو بہت سے سینسیبل لوگ بھی وہاں میں موجود ہیں, تو اب بھی بائیکاٹ کرنا سٹارٹ کر دیں, کیونکہ مودی یعنی گودی میڈیا جو ہے وہ آپ کے سینسز کو یا آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اسی طرح سے اس کی دھجیاں اڑا سکتا ہے جس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے رافیل کی دھجیاں اڑا دی تھیں. اگین میں لاسٹ میں ایک خوشخبری دینا یعنی مبارکباد دینا چاہوں گی لاہور والوں کو اور ملتان والوں کو. ان کے پاس سمندر کی دریافت ہوئی ہے, گو کہ انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کیا تھا, اور بہت ہی سرپرائزنگ بات ہے یہ کہ 2 منتھ گزرنے سے پہلے ہی پاکستان میں 2 سمندر ایجاد ہو چکے ہیں, یعنی اس کی دریافت ہو چکی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے پاکستان کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچیے گا اور پازیٹیو امیج پھیلانے کی کوشش کیجیے گا. اپنی ہوسٹ ڈاکٹر اسمیرا الطاف کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.